ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान है और मैं प्रोफेसर हूँ गायनी एंड ऑप्स में। और मेरा मॉर्निंग में मैं बैठती हूँ अपने हॉस्पिटल में, MCH सेंटर पिम्स में। मैं वहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ और इवनिंग टाइम्स में मैं यहाँ मैक्स हेल्थ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दो टॉपिक्स पे बात करूँगी। एक है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं, और दूसरा अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ आमतौर पर उनको कहते हैं जिनमें रिस्क होता है किसी भी किस्म का। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले प्राइमरी ग्रेविडास यानी कि पहली प्रेगनेंसी जिस भी लड़की को होती है उसको हम कहते हैं कि ये रिस्क वाली प्रेगनेंसी है, क्योंकि वो अभी उसका रिस्क होता है, हमें पता नहीं होता कि वो कैसे बिहेव करेगी ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी के, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है कि वो प्रेगनेंसी उसने कैरी की होती है। तो हमें नहीं पता होता कि इसने किस तरह इस प्रेगनेंसी को कैरी करना है, इसमें इसको किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जो प्राइमरी ग्रेविडास होती हैं या जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको हमने बहुत ख्याल से और उनके रेगुलर फॉलोअप्स करने होते हैं, ताकि हम अगर कोई प्रॉब्लम उनमें अंदर अपीयर हो तो हम उनको टाइमली कैच करें, टाइमली उनको पकड़ें और फिर हम उनको हेल्प कर सकें टाइम के ऊपर। ऐसे ना हो कि वो मिस हो जाए हमसे। तो प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उनमें अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, या जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की यानी शुगर की, उन लोगों को, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उन्होंने जीन्स में कैरी की हो ये जीन्स जिनमें उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो, तो वो फिर जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त वो एग्जिबिट कर सकती हैं, यानी वो उस वक्त उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इसलिए हमें इनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, यानी उनका जो फॉलोअप होता है अपने डॉक्टर के साथ एटलीस्ट वो हर 4 वीक्स पे होना चाहिए, ताकि बेबी की ग्रोथ भी हम देखें और मदर की कंडीशन भी, मदर की हेल्थ का भी हमें पता चले कि वो स्टेबल है या कुछ वो कर रही है, डेवलप कर रही है किसी किस्म की चीज़। तो उसके लिए हम मदर की अपनी हेल्थ के लिए कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिनमें हमें उसका बेसलाइन स्टेटस पता चलता है उसकी हेल्थ का। और अच्छा ये होता है कि जैसे ही मदर प्रेग्नेंट हो वो अपना बुकिंग करा ले किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ, ताकि उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस इमीडिएटली हो जाएं, जिनमें अंदर अर्ली स्कैन होता है और सारी ब्लड के टेस्ट्स होते हैं, हेपेटाइटिस प्रोफाइल होता है, ये हमारे बेसलाइंस होते हैं। और अगर उसके पास कोई कंडीशन है तो हम उस कंडीशन के लिए भी, लाइक हार्ट डिजीज़ है या कोई और उसको कोई प्रॉब्लम है, नोन फैक्टर्स हैं, उनके लिए भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। और इस तरह फ्रीक्वेंट फॉलोअप के साथ हमें आसानी हो जाती है कि हम उसको मतलब है कि पिक कर सकें कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें मतलब आती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हाइपरटेंशन जो है वो 3 किस्म की तरह से उस पेशेंट में अपीयर होगी जो प्रेग्नेंट होगी। या तो वो पहले से नॉन हाइपरटेंसिव होगी, या वैसे वो नॉर्मल होगी लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने हाइपरटेंशन डेवलप की होगी। और जो नॉन होती हैं मदर्स जिनको हाइपरटेंशन होती है उनको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि जब वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली मरीज़ होती है, मदर होती है, उसकी ब्लड वेसल्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, डिजीज़्ड होती हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है अपने डॉक्टर के साथ। इसलिए क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन बच्चे की तरफ माँ के थ्रू जाती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ज़्यादातर, जिनमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती है, जिनमें पहले से नॉन वो मदर्स होती हैं जिनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, उनकी बेबीज़ में ज़्यादातर बच्चे अपने नॉर्मल जेस्टेशन के हिसाब से जो बच्चे का वज़न होना चाहिए उससे थोड़ा कम ही होता है।
تو ان مدرس کو ہمیں بہت کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کو ٹائملی ڈیلیور کر سکیں یا ہم ان کو مطلب ہیلپ کر سکیں. دوسری جو زیادہ کامن ہے، اور یہ جو کرونک ہائپر ٹینشن ہے یا پری ایگزسٹنگ ہائپر ٹینشن ہے یا نون ہائپر ٹینشن ہے، یہ اکثر ان عورتوں کو ہوتی ہے جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے یا جن کی بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہوتی ہے ہائپر ٹینشن کی. جو دوسری والی ہوتی ہیں وہ ینگر ایج گروپ میں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن، یعنی پریگننسی سے وہ ہائپر ٹینشن انڈیوس ہوئی ہے. اس کے جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ اکثر اپیئر ہوتی ہے ہائپر ٹینشن حمل کے 20 ہفتے کے بعد. جنرلی 20 ویکس آف پریگننسی کے بعد یہ اپیئر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یورین کے اندر چربی آتی ہے اور مدر کے باڈی میں سویلنگ ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ پانی جو ہے مدر کا، جو جس کو ہم ایڈیما کہتے ہیں یا سویلنگ کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے. تو مدر اپنا ویٹ بہت جلدی پٹ آن کرتی ہے، ایک طرح سے جو واٹر کا ویٹ ہوتا ہے، ایکچولی وہ چربی کا ویٹ نہیں ہوتا، وہ جو کیونکہ واٹر ریٹین کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا وزن بہت زیادہ کوئکلی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر بھی آہستہ آہستہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. اور اگر ہم ان کا پیشاب کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں اندر چربی ہوتی ہے. تو یہ جو پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے یہ زیادہ تر فرسٹ پریگننسی میں ہوتی ہے اور مدرز ینگر ہوتی ہیں، اور ان کو ہمیں اس لیے زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جو آرگنز افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کڈنیز ہو سکتی ہیں، لیور ہو سکتا ہے یا آنکھیں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں ان کے یہ والے ٹیسٹ بار بار کرانے پڑتے ہیں کہ کڈنی فنکشنز ٹھیک ہیں، لیور فنکشنز ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پریگننسی اس وقت تک چلانی پڑتی ہے جب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل رہتی ہیں. ہمیں ڈیلیوری کے لیے سیف ڈیلیوری 34 ویکس تک ہو سکتی ہے یا 36 تک. تو ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ مدر کو ہم 34 ویکس تک لے جائیں. تو اگر ہم نے ڈائگنوسس جلدی کر لی کہ پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن کی، تو ہمارے پاس کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم اگر بہت ارلی پریگننسی میں مدر کو شروع کر دیں تو اس میں بلڈ پریشر بھی ہم نارمل رکھ سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، اور اس طرح مدر کی کنڈیشن ہم رکھ سکتے ہیں کہ اس کا مدر کا بلڈ بیبی تک پراپر پہنچتا رہے اور بچہ گرو کرتا رہے. اگر ہم اس کا خیال ٹائم پہ نہیں کریں گے تو بچے کی طرف خون کا دورانیہ کم جائے گا اور بچہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا. اور اگر بچہ کمزور ہوا 34 ویکس سے پہلے تو بچہ ہمیں ہر حال میں ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور پھر ہم اس ماں کو مدد نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد پھر سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا ہوتی ہے ہائپر ٹینشن، جس کو یہی والی ہائپر ٹینشن جو پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے، یہ پری ایکلیمشیا میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. مطلب پری ایکلیمشیا ایک ٹرم ہے جس کے اندر پروٹینز جو پیشاب میں جو چربی آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں کو جھٹکے لگنے کا بھی ایک قسم کا ڈر ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں ماں کو جھٹکے نہ لگنے شروع ہو جائیں. تو اگر اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے اور جھٹکے پراپر آ جائیں گے تو اس کو ہم ایکلیمشیا کہتے ہیں. اور ایکلیمشیا ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر ہمیں ماں کو فوراً ڈیلیور کرنا پڑتا ہے ورنہ ماں کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایک بریفلی آپ لوگوں کو ایک بتایا ہے کہ بلڈ پریشر جو اگر پریگننسی میں ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، پری ایگزسٹنگ ہوتا ہے یا وہ پریگننسی انڈیوسڈ ہوتا ہے. پری ایگزسٹنگ میں اولڈر ایج گروپ کی مدرز ہوتی ہیں جن میں پہلے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ان کے جو بچے ہیں ان میں کمزوری کی علامات آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور ان کو ہم زیادہ مدد نہیں کر سکتے. ایسی ماؤں کا کہ بچے جن میں پری ایگزسٹنگ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے ان کے بچے بہت جلدی یعنی 20 ویکس پہ 25 ویکس پہ یا 30 ویکس پہ ہمیں ڈیلیور کرنے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کمزور بچے ہوتے ہیں اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے. اور اگر پریگننسی انڈیوسڈ ہوتی ہے تو اس میں 4 قسم کی ہوتی ہیں جن میں اندر ایک ہوتی ہے جس میں چربی آ رہی ہوتی ہے سمپل بلڈ پریشر کے ساتھ. دوسری ہوتی ہے پری ایکلیمشیا جس کے اندر ماں کے جو ہے نا ہم
ایک ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ریفلیکسز جو ہے نا وہ برسک ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پری ایکلیمشیا ہے، اور ان میں ان کے لیور کے کڈنی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ، اور بلڈ کے بھی جو ہماری کمپلیٹ بلڈ پکچر ہوتی ہے اس میں اندر ایک ہمارے خون کے خلیے ہوتے ہیں پلیٹلیٹس، وہ بھی کم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، یا جو ہمارے خلیے ہوتے ہیں آر بی سیز، ریڈ بلڈ سیلز جو خلیہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ہیمولیسس ہونی شروع ہو جاتی ہے اس میں. یہ ایک ایسی ہے پرابلم جس میں پھر آپ کو جانڈس بھی ہو جاتا ہے ہیمولیسس کی وجہ سے. ہیمولیسس کہتے ہیں جب آر بی سیز یوں ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو پری ایکلیمشیا ہے اس کے اندر آپ کو ہیمولیسس بھی ہو سکتی ہے، جو پلیٹلیٹس خون جوڑنے والے خلیے ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، تو مدر کو ایک قسم کی چانس ہوتا ہے کہ وہ بلیڈ نہ کر جائے، بلیڈنگ نہ ہو جائے اس کو، بچے اور ماں کے بیچ میں جو پلیسنٹا ہوتا ہے اس کے بیچ میں بلیڈنگ نہ ہو جائے. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈاکٹرز کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو ایز پیشنٹس نہیں پتہ ہوتا نا کہ بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے سے یا جو پری ایکلیمشیا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہی ہوں کہ پری ایکلیمشیا کے بعد پھر ایکلیمشیا ہوتی ہے. ایکلیمشیا میں پھر آپ کے جیسے فٹس پڑتے ہیں نا، وہ فٹس بلڈ پریشر کے ساتھ ایک تو بندہ سوج جاتا ہے، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، پیشاب میں اندر چربی آ رہی ہوتی ہے، اور ماں کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جھٹکے لگنے والی جب سٹیج ہوتی ہے تو اس کو ہم ایکلیمشیا کہتے ہیں، اور اس میں تو ہمیں بچے کو ڈیلیور کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ مدر جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو سب سے خراب کنڈیشن ہے. لیکن اگر آپ پراپر اینٹی نیٹل بکنگ اپنے ٹائم پہ کریں گے، پراپر فالو اپس کریں گے، بیبی کی گروتھ کے لیے ریگولر ایوری 4 ویکس الٹرا ساؤنڈز ہوں گے، تو ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. دوسری کنڈیشن جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں اس میں وہ ڈائبٹیز ہے، یعنی شوگر کا، پریگننسی کے ساتھ شوگر کا ہونا. اب اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز جس کے اندر ماں کو جو ہے وہ شوگر پہلے سے ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2. ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچپن سے ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ تھوڑی ذرا آگے جا کے، شروع میں بندہ نارمل ہوتا ہے لیکن آگے جا کے وہ اس کی جو خلیے ہوتے ہیں جو انسولین بناتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شوگر ہو جاتی ہے اس کو. تو ان دونوں قسم کی ڈائبٹیز میں سے یہ ڈائبٹیز حمل سے پہلے ہی ماں کو ہوتی ہے، اس کو ہم پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بچے کے حمل کے دوران بچے کی ماں کو زیادہ افیکٹ کرے گی. لیکن جو پریگننسی کے ساتھ ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں اس کو ہم. جسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے حمل کے ساتھ، اور یہ بھی انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو زیادہ جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ڈائبٹیز ہونے کی، یعنی جو زیادہ ویٹ والے ہوتے ہیں، جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے یا جن کی فیملی ہسٹری زیادہ ہوتی ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو ان کے بچے جب ہوتے ہیں جو ان میں اندر گڈ سائزڈ بیبی کا، یعنی بہت بڑے زیادہ ویٹ والے بچے کا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی کہ جب یہ بچہ پیٹ میں گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا وزن نارمل ماں کے بچے کے وزن سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا بچہ، جیسے اب 4 kg کا بچہ بن جاتا ہے ایٹ دا ایج آف 34 ویکس یا 36 ویکس. تو ایسی مدرز بہت بڑے بچے پیدا کرتی ہیں، تو وہ ان کے اکثر ان کے سیزیرین میں اینڈ اپ ہو جاتے ہیں، یا اگر نارمل ڈیلیوری ہو تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچہ نیچے سے اگر ڈیلیور ہو تو اس کی شولڈرز پھنس جاتے ہیں، تو اس کو ہم شولڈر ڈسٹوشیا بھی کہتے ہیں. اس میں پھر بچے کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو بچے کو انجریز ہوتی ہیں. تو ہمیں اگر اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوگی، اگر پراپر فالو اپ نہیں ہوگا، انویسٹیگیشنز نہیں ہوگی، تو ہم یہ چیزیں پک نہیں کر پائیں گے. اور ماں جب لینڈ کرے گی اس کے اوپر ڈیلیوری کے ٹائم کے پاس، تو وہ آلریڈی اس بچے کو نقصان ہو چکا ہوگا. اور اکثر ایسے بچے خاموشی میں اگر آپ فالو اپ نہیں کراتے تو ڈیورنگ پریگننسی ہی ارلیئر سٹیجز میں پیٹ کے اندر ہی فوت بھی ہو جاتے ہیں، جن کو ہم انٹرا یوٹرائن ڈیتھ بھی کہتے ہیں. ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا، بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر کافی عرصے بعد ماں جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے بچے کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ڈائگنوسس بھی نہیں ہوئی کہ یہ ڈائبٹک تھے.
تو اس میں جو شوگر کی مدرز ہوتی ہیں جن کے اندر شوگر ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان میں اگر جو پری ایگزسٹنگ والی ڈائبٹیز والی مدرز ہوتی ہیں ان کے بھی کڈنیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ بلڈ پریشر جو میں نے ابھی تھوڑی اپنی اور دوسری ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں بتایا تھا کہ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ یہ ڈائبٹیز بھی ہائپر ٹینشن کروانے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، تو پھر یہ ڈبل پیتھولوجی ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز تو ہوتی ہے لیکن ساتھ اس کی کو ایگزسٹنگ اس کے ساتھ پھر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی مدرز کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، ان کی پریگننسی بہت زیادہ ہائی رسک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ڈائبٹیز کے جو پرابلمز ہیں کہ بڑا بیبی بن جاتا ہے، بیبی کے اوپر جو ایفیکٹس ہیں، اگر ہم شروع سے لے کے چلیں تو شروع میں مس کیریجز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بچہ کر لے مطلب بچہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ہو جائے، مطلب بچہ سکسیڈ کر جائے کہ وہ امپلانٹ ہو گیا ہے اور گرو بھی کر رہا ہے، تو اس میں پھر ہمیں اس کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر اس میں جو چانسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بڑا بیبی بننا شروع ہوتا ہے، یا اس کی جو ہے نا جو کہ اینڈ ہوگا انٹو یا تو آئی یو ڈی ہو جائے گا خدا نخواستہ، یا وہ شولڈر ڈسٹوشیا میں اینڈ اپ ہو جائے گا، نیورونل انجریز ہوں گی، برتھ انجریز میں اینڈ اپ ہوگا۔ انکنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے بچے کی ڈیولپمنٹ میں بھی پرابلم ہوتی ہیں، اس کی جو ہے نا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کو کنجنٹل پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور ماں کو یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کی جو پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو کڈنیز کا پرابلم ہے وہ ورسن ہو سکتا ہے، ماں کو جو ہے وہ نظر کا پرابلم ہو سکتا ہے، ماں کو دل کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ماں کو جیسے ہی پریگننسی ڈائگنوز ہوتی ہے ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنی جو بھی نیسیسری ریکوائرڈ انویسٹیگیشنز ہیں وہ کرانی ہیں، اپنے اور بچے کا فالو اپ کرنا ہے، اور بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ 3 to 4 ویکس میں ریگولر فالو اپس کرائیں تاکہ آپ کے بچے کو پک کیا جا سکے اور اپنے ٹائم پہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ میں شام کے وقت اویلیبل ہوتی ہوں میکس ہیلتھ ہاسپٹل میں، G8 مرکز میں ہے میکس ہیلتھ ہاسپٹل، اور میری ٹائمنگز ہیں فرام 5 PM till 7 PM، اور اگر آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو میکس ہیلتھ ہاسپٹل سے لے سکتے ہیں ڈائریکٹ، یا اولا ڈاک کے تھرو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میری، اور میرے جو ڈیز ہیں وہ منڈے ٹو سیٹرڈے ہیں، اور میرے ٹائمنگز 5 to 7 ہیں۔ تھینک یو۔